अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की ज़ात इसी तरह आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। गुज़ारिश आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार है वो भी ज़रूर किया करें ताकि हमें आपकी जो राय है उसका ज़ाहिर है पता लगता रहे कि क्या सोचते हैं मुल्की हालात के बारे में, हमारे जो वीलॉग के मुख्तलिफ टॉपिक है उस बारे में। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। 2026 भी 2025 की तरह पाकिस्तान के लिए खुशियों भरा साल साबित हो, क्योंकि भारत हमसाया मुल्क जो है 25 उसके लिए बहुत बुरा रहा है। जी, मरियम नवाज़ ने पंजाब में के नौजवानों को जो सरप्राइज़ दिया, उनके लिए लिबर्टी में नए सेल के हवाले से इंतज़ामात जो किए, वो टॉक ऑफ टाउन है। इसका चर्चा हर तरफ है, उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं। लिबर्टी तो यूरोप का मंज़र पेश कर रहा है, सब खुश हैं, पंजाब महफूज़ हाथों में हुआ है। ये हुआ कैसे है? मरियम नवाज़ की अनथक मेहनत 2 साल में किसी भी प्रोजेक्ट को करने से वो घबराई नहीं। मतलब कि अगर फ़र्ज़ किया कि उन्हें एक हॉस्पिटल बनाना पड़ा, कैंसर हॉस्पिटल, और साथ में टारगेट दिया कि डेढ़ 2 साल के अंदर कंप्लीट चाहिए, तो उस पे वो लग गई और उन्होंने वो बना दिया। अगर वो स्कूलों की हालत बेहतर करने निकली, अस्पतालों की हालत बेहतर करने निकली, और इस दरमियान में अगर सैलाब ने आन घेरा, तो मरियम नवाज़ घबराई नहीं, बल्कि मरियम नवाज़ की हरावल टीम का हरावल दस्ता, उसके हरावल वज़ीर, चाहे वो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, राणा सिकंदर साहब हों, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक साहब हों, या हमारे मलिक सुहेब भर साहब हों, वो सब सैलाब में जुट गए, अपने-अपने महकमों को साथ चलाते रहे। तो नौजवानों के लिए जो मरियम नवाज़ कर रही थी, वो आज हमारे सामने है, और उसके बाद एक और बहस शुरू हुई है, उस पे जाके आगे बात करते हैं। बट मरियम नवाज़ को इस वक़्त डिस्कस किया जा रहा है, उनके कामों की वजह से। नए साल के साथ पाकिस्तान का आगाज़ जो है वो अच्छी खबरों से हो रहा है। पिछले वीलॉग में भी आपको अच्छी खबरें सुनाई थी। भारत से मुतल्लक बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के लिए 2025 के बहरानों का साल साबित हुआ। पाक भारत फौजी कशीदगी, करेंसी की कमज़ोरी और मुआशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत के लिए 2025 बहरानों का साल साबित हुआ। नाकाम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर भारत को अमेरिका, चीन, रूस से तलकात पर मजबूर होना पड़ा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में पाक भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका से तजारती मुहासराई, मोहलक त्यारा हादसा, जबकि करेंसी की कमज़ोर और मुआशी बेचैनी भी भारत की मसाइल में ज़द रकम है। अहमदाबाद में शायद वो जो त्यारा है पूरे का पूरा लैंड होते ही गिर गया था, जो एयर इंडिया का जहाज़ लंदन आ रहा था। वो काफ़ी बड़ा 2025 का एक धचका था। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अमेरिका भारत तजारती मुआहदा कई बार मुलतवी हुआ। अमेरिकी टैरिफ से भारत पर इक्तसादी जो है वो दबाव पड़ा। जीएसटी महदूद असलाहत जो है वो महदूद शोबों तक रहने से मुआशी तरक्की में रुकावट रही, और 2025 में भारतीय रुपया जो है वो डॉलर की बनिस्बत जो है वो कमज़ोर हुआ है। रिपोर्ट में यही भी कहा गया कि पाक भारत तसादम का जो देरपा नतीजा वाशिंगटन की पॉलिसी में वाज़िया तब्दीली थी। दूसरी जानब माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर की जानब से जंग बंदी का क्रेडिट लेना भी भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी तस्वर की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक बरतानी अखबार ने ट्रंप की पाकिस्तानी अस्करी क्यादत से बढ़ते रवाबत को भारतीय सफारती नाकामी करार दिया। अब ये जो पाकिस्तान के सफारती तल्कात ट्रंप के साथ, और ट्रंप जो है वो हमारे हॉलैंड में यहाँ पे आया था, नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर वो एक ब्रेव सोल्जर का ज़िक्र करके गए, ब्रेव फील्ड मार्शल का ज़िक्र कर गए। ये कुछ छोटी बात नहीं थी। नेटो मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नेटो वर्ल्ड के तमाम ममालिक यहाँ पर थे, और वहाँ पे भी आपके सैयद हाफ़िज़ मुनीर का ज़िक्र करना वाक़ई ही भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और इसके अलावा मेरे ख़्याल में कुछ कम से कम 24-25 मर्तबा उन्होंने ज़िक्र किया, और वहाँ पर उन्होंने ग्रेट फील्ड मार्शल भी कहा और माय फ्रेंड फील्ड मार्शल भी कहा, तो ये छोटी बात नहीं थी। और उस फील्ड मार्शल के बारे में कहा जिसने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए थे, तो ये भी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी गिनी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में भारत की मुआशी और सफारती गुंजाइश महदूद होना भारत की कमज़ोर पोज़ीशन को ज़ाहिर करता है। जी, बहुत सारे मामलात में भारत को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है अमेरिका के अंदर। पीटीआई में जो इख्तलाफात हैं वो भी अरूज पर हैं। सेंटर सैफुल्लाह अबड़ू का कहना है कि बुनियादी नुकता ये है कि पीटीआई ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत ही नहीं की।
انہوں نے کہا کہ علی ظفر کی جو لیڈرشپ سے اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ جا کر کسی جگہ پہ دھرنا دے لیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر جو ہیں وہ انکشاف کر رہے کہ پی ٹی آئی نے صرف عمران خان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن کھل کر عملی طور پر سینٹ کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے کہا کہ علی ظفر لیڈ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اون عباس پبی تو کسی پارلیمانی میٹنگ میں تھا ہی نہیں۔ اون عباس پبی نظر آتا بھی ہے تو کہتا ہے کہ آؤ کسی جگہ بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزارت داخلہ کی کمیٹی کو چیئرمین کے لیے میرا نام یعنی کہ سینیٹر سیف اللہ صاحب کا نام دیا تھا، اور سیف اللہ ابرو نے الزام عائد کیا کہ ہمارے بندوں نے حکومتی افراد سے مل کر مجھ سے کمیٹی چیئرمین شپ چھینی، یعنی یہ ایک ہونے کے بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، عمران خان صاحب اسی پالیسی کو لے کر تو کامیاب ہوتے تھے۔ وہ اپنی پارٹی کے اندر گروپ بنا کر سب کو یقین دلا کر اس طرح کیا کرتے تھے، اور وہی وجہ تھی کہ جو عمران خان صاحب تو اب اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کوئی نئی چیز تو نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، علی ظفر ہمیں احتجاج کا بتائیں گے، جو جا کر خود افسروں کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور فردوس جو نقوی صاحب ہیں میرے پیچھے پڑے رہے، حالانکہ میں زرداری کا مخالف تھا۔ اون عباس پبی کو پنجاب کا صدر بنایا گیا اور وہ 9 مئی کے بعد استعفیٰ دے گیا۔ سیف اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے بدترین حالات کے باوجود پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ کون سا پارٹی کا رہنما ہے جو استعفیٰ دے کر گیا پھر پارٹی میں واپس آ گیا؟ فواد چودھری، عمران اسماعیل پارٹی میں واپس نہیں آ رہے، اون عباس کیسے آ گیا؟ اب بھی فردوس شمیم نقوی کوشش کر رہا ہے کہ اسد عمر پارٹی میں واپس آ جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسد کیسر ہمارا لیڈر ہے۔ چند دن قبل کہہ رہے تھے کہ سیف اللہ بڑو نے ہی غداری کی ہے۔ پرویز خٹک کے ساتھ اسد کیسر خود پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اور اسد کیسر کو ایک ہی سینیٹر پریس کانفرنس میں لے کے آئے تھے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کو جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کو کون سے سینیٹر لے کے آئے تھے۔ سینیٹر صاحب نے کہا کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک کی گیم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک گاڑی میں خود بیٹھ کر گئے تھے۔ نہ ہی پارٹی نے کوئی لیٹر جاری کیا تھا، نہ ہی مجھے کوئی شو کاز نوٹس ملا تھا۔ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ 10 تاریخ تک لوگوں کی ووٹنگ ہوئی اور شام کو فردوس نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نے سینیٹر کو نکال دیا ہے۔ مطلب کہ وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ اپنے طور پہ کرتے رہے، اور جو میں نے قربانیاں دی ہیں، جو میری قربانیاں ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور جو لوگ جو پارٹی کو تباہ کرنے والے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں وہ ساری حقیقت جو ہے وہ کھل کر بتا رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر کے سندھ میں اب انتشار پھیلانے جائیں گے۔ موصوف نے 9 جنوری کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ سہیل افریدی نے 9 جنوری کو کراچی میں اور سندھ میں جا کر نفرت پھیلانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا اپنا صوبہ پسماندہ ہے، وہاں سرمایہ کاری واپس جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، عوام کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، اور یہ لوگ دوسرے صوبوں میں جا کر انتشار جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ان کو کیسے ڈھولوں کی تھاپ میں اور 21 توپوں کی سلامی دے کر ویلکم کیا جاتا ہے، کیونکہ لیکن کراچی میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات ذہن رکھنی چاہیے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پختونوں کی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پختون عمران خان کے لیے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ کل ایک ویڈیو تھی پشاور کی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ پشاور میں کوئی 2-4 ہزار بندہ نیو ایئر کو ویلکم کرنے کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ یہاں سے عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں کوئی 50 بندہ بھی نہیں جاتا۔ تو عمران خان کے لیے جیل میں 50 بندہ جا کر کیا کرے گا؟ عمران خان نے اس صوبے کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اب وہ جو کراچی جا رہے ہیں اور کراچی جا رہے ہیں، سندھ جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کیا سندھ کے پختون وہاں پر نکلتے ہیں؟ کیا وہ پختون جب سال کے بعد چھٹیاں گزارنے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ سب کچھ پچھلے 13 سال کی حکومت نے ان کو دیا جو ان کو چاہیے تھا؟ یہ فیصلہ تو اب 9 تاریخ کا ہی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے واگا بارڈر پر نئے تعمیر شدہ ارینا کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، باضابطہ طور پر ارینا کا افتتاح کیا۔ تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، لاہور کور کمانڈر، صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ نئی تعمیر شدہ ارینا کی خصوصی تقریب میں پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر انتظام جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر منعقد کی گئی، اور توسیع منصوبے کے تحت ارینا کی نشستوں کی گنجائش جو کہ 7,500 سے یعنی کہ 7500 لوگ وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے، اب اس کو بڑھا کر 25,000 لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ ارینا کی توسیع کے ساتھ ساتھ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر معتد نئی تعمیرات بھی مکمل کی گئی ہیں۔ ان میں برصغیر کی تقسیم کے موضوع پر قائم تھیم پارک شامل ہے، جس میں ریلوے اسٹیشن کا ماڈل ہے، عسکری ساز و سامان کی نمائش اور شہداء کی یادگار بھی بنائی گئی ہے۔ ارینا کے احاطے میں پاکستان میوزیم بھی قائم کیا گیا، جہاں تحریک آزادی سے لے کر موجودہ دور تک پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ منصوبے میں پنجاب رینجر کے لیے اضافی دفاتر، بیرکس، عبادت کے لیے نماز گاہ
فوڈ کورٹس تک یہاں پر بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کشادہ پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جبکہ باب آزادی پر قلعہ لاہور طرز کا جو قلعے کا جو دروازہ ہے وہ عالمگیری جسے کہتے ہیں، اس کا نیا دروازہ اور نیا جو ہے وہ گیٹ بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نصب قومی پرچم جو کہ پہلے 115 میٹر سے بڑھا کر اس کو 140 میٹر تک کر دیا گیا، اور یہ پرچم ایشیا میں 7واں بلند ترین جنوبی ایشیا کا پرچم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز تو خیر جو کر رہی ہیں وہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی کمال کی چیز ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ 70-75 سال ہو گئے ہیں، 70-75 سالوں میں کئی فوجی حکومتیں بھی آئی اور کئی سول حکومتیں بھی آئی، لیکن واگا بارڈر کو یہ سوچنا صرف مریم نواز کے حصے میں آیا۔ ہم وہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، جب جائیں گے تو انشاءاللہ وزٹ بھی کریں گے، آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ تصویروں میں جو نظر آ رہا ہے وہ وہاں پر جو بنا ہے، اور یہ بڑی قلیل مدت میں بنا ہے، ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ایک اور چیز اس وقت جو زیر بحث ہے، ایک بیانیہ بانیہ کہا جاتا کہ جو بیانیہ ہے وہ جس پارٹی کے پاس نہیں ہے، وہ پارٹی جو ہے وہ عوام میں اب سروائیو نہیں کر سکے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ سے آزادی کا بیانیہ بنایا، انہوں نے حقیقی آزادی کا ایک بیانیہ بنایا، اور جس پہ انہوں نے جھوٹ سچ جو بھی بولے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ تو کہنے والے یہ کہنے لگے کہ کیونکہ ووٹ کو عزت دو جو ہے بیانیہ وہ دفن ہو گیا، اور نون لیگ نے جو وہ فوجیوں سے ہاتھ ملا لیا، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا، بیانیہ ختم ہو گیا، تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بک رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ لیکن ہے، مریم نواز صاحبہ نے یہ تمام بیانیے جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے ہیں۔ اب یہ بحث ہو رہی ہے، مجھے یاد ہے پرویز رشید صاحب سے جب یہ بیانیے والی یاد، انہوں نے کہا تھا پرویز بیانیہ ایک ہی ہوتا ہے، عوام کی خدمت، لوگوں کے کام، اس کے علاوہ اور کوئی بیانیہ نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی کیونکہ عمران خان صاحب توتی بول رہا تھا اس وقت، لیکن آج یہ بات مجھے ہضم بھی ہو رہی ہے، اور پرویز رشید صاحب کی دور اندیشی کی میں داد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کام جو ہے نا وہی بیانیہ ہے، اگر آپ کام کریں گے، لوگوں کو سہولتیں دیں گے، لوگوں کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے، تو آپ کا بیانیہ یہی بن جائے گا۔ ابھی بحث ہو رہی ہے کہ مریم نواز نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں، لوگوں کی کام کرنے کے بارے میں اتنی زیادہ ذہن سازی کی ہے، مطلب آپ کو یورپ میں ملیں گے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کے دیوانے ہیں، لیکن کہیں گے کہ مریم نواز کا سی سی ڈی والا کمال کا کام ہے، مریم نواز کا قبضہ جو زمینوں سے قبضہ ختم کرانے کا کام کمال کا کام ہے، نجائز تجاویزات کو ختم کرنے کا، سڑکیں کھلی کرنے کی، لوگوں کے گھروں کو آگے سے توڑنا ہے، دکانوں کو توڑنا ہے، اربوں کی پراپرٹی ہے، بٹ نو کیئر، کسی کی کوئی سفارش نہیں، کمال کا کام ہے۔ ہسپتالوں کا سے لے کر مطلب کسی بھی کام کو لے لیں آپ، وہ مریم نواز کے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف والے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، لیکن مریم نواز نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی تعریف کریں۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ 13 سال سے 14 سال سے اس وقت کے پی کے میں موجود ہے، بہت بڑا ان پر پریشر ہے، لوگ ان سے اب سوال کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے 14 سال کی حکومت میں ڈلیور کیا کیا ہے؟ 14 سالوں کی حکومت میں کتنے ہسپتال، کتنی یونیورسٹی، کتنے کالجز، کتنے روڈ، کتنی سڑکیں، کتنی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو لوگ آپ کو لوگوں کو جواب دے سکیں، تو ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ تو مریم نواز نے ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نئی بحث شروع کر دی، اس کو کہا جائے کہ بیانیہ ہے کیا؟ کیا بیانیہ بدلتا ہے؟ کیا اگر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ جو جھوٹے بیانیے ہوتے ہیں، یہ جو جھوٹی نعرے ہوتے ہیں، اس کا کوئی فیوچر نظر آتا ہے؟ تو کم از کم مجھے تو اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت مریم نواز کا ہی بیانیہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، اور وہ بیانیہ ہے لوگوں کی خدمت، اور وہ خدمت جو ہے مختلف شعبوں میں کر رہی ہیں، وہ جو مجھے اور آپ کو بھی نظر آ رہی ہے۔ ایون کہ عدالت نے ایک ایسا فیصلہ لیا تو لوگ جو ہے وہ عدالت سے سوال کرنا شروع ہو گیا کہ ایک تو آپ انصاف دے نہیں سکتے، لوگوں کی زمینوں سے قبضے چھڑوا نہیں سکتے، اور اگر مریم نواز یہ کام چند دنوں کے اندر کر رہے ہیں، ابھی 70 سال کی زمین پر قبضہ جو ہے وہ آپ کو 10 دن میں چھڑوا دیا جائے، تو یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ لوگ میرے خیال میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو رکھے اپنے حفظ و امان میں، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔